अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका पॉडकास्टर सैयद अब्दुल राफे डीजेरा की एक और पॉडकास्ट में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। यूथ हर कोई यूथ के हवाले से बहुत बातें कर रहा है, चाहे वो कोई पॉलिटिशियन हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई फैक्ट्री वाला हो। हर कोई बोलता है तलबा और यूथ को लेकर चलना है। तो अगर हम इन यूथ की अच्छी तरबियत करते हैं, अच्छी गाइडलाइन देते हैं तो वो यूथ अच्छे ट्रैक पे जाती है। बुरी तरबियत करते हैं, बुरी गाइडलाइन देते हैं तो वो तबाही मचा देते हैं। तो इसी हवाले से आज का हमारा उन्वान है कि यूथ का इस मुआशरे में और सियासत में क्या किरदार है। तो इसी हवाले से आज हमारे मेहमान खुसूसी हैं इंजीनियर मोहम्मद नोमान भाई, जो कि आज हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट है, एजुकेशनिस्ट है, इंजीनियर भी हैं और पॉलिटिशियन भी हैं। और एक खुशखबरी ये है कि वो PS91 के लिए उम्मीदवार भी है, पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के लिए। तो आइए उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नोमान भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र सबसे अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाल कर आए। जज़ाकल्लाह, आपका भी शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। जज़ाकल्लाह। तो नोमान भाई, आप ज़रा अपने लाइफ के हवाले से बताएं कि आप जो कि इतने सारे शोबों में काम कर रहे हैं, तो ये आपकी जर्नी कहाँ से और किस मैदान से स्टार्ट हुई और किस तरह आपने ये मैनेज किया? राफे भाई, सबसे पहले तो मैंने FSC इस्लामाबाद से की, वहाँ से मैंने बाद में BE किया इलेक्ट्रॉनिक्स में। इंजीनियरिंग करने के बाद मैं एजुकेशन की कुछ अर्सा मैंने सर्किट डिज़ाइनिंग की। एज अ प्रोफेशनल मैं सर्किट डिज़ाइनर हूँ। उसके बाद मैं एजुकेशन की साइड पर आ गया। फिर एजुकेशन में मैंने B.Ed किया, M.Ed किया, टॉट किया, MTC किया, काफ़ी कुछ उसका ये कह लेंगे एजुकेशन में किया। तो समझ आई कि एजुकेशन में जिस लेवल का हमारे पास बिगाड़ है तो उसमें तो हमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। बस फिर ये कह लें सोशल एक्टिविस्ट थे, काम करते रहें। तो जब सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते काम किया, लोगों के दर्द देखे, लोगों के ये कह लेंगे मसाइल देखे, फिर ज़िंदगी बड़ी अजीब हुई। एक तो हालात थे, लोगों पर ये कह आजमाइश थी, लेकिन बदकिस्मती हमारी कि वो हालात जो हम अपने ये कह लेंगे सलाहियत के साथ ठीक कर सकते थे, हमारे पॉलिटिशियंस ने, हमारी क़यादतों ने, हमारे रहनुमाओं ने, जिन्हें हम अपना मसीहा समझकर इंतखाबी अमल के ज़रिए उन्हें लेकर आए, अपना हुक्मरान बनाया, और उन्होंने फिर जिस लेवल की ये कह लें कि नुकसान किया हमारा, तो उसने बहुत हमें दुखी किया, बहुत तकलीफ़ पहुंचाई। बस ये फिर फ़ैसला किया कि इंशाल्लाह इस मैदान में भी लाजमी तौर पर अपना किरदार अदा करेंगे। अच्छा, आपने माशाल्लाह से आपने अपनी अभी डिग्रीज़ के हवाले से बात करी, एजुकेशन के हवाले से बात करी, तो अब ज़ाहिर सी बात है ये एक फैमिली की इन्वेस्टमेंट होती है अपनी औलाद पर। तो क्या आपके घर वालों ने इस पे वो नहीं कहा कि यार तुमने इतनी पढ़ाई करी है तो आज ये फील्ड चेंज करके दूसरों के लिए क्यों काम कर रहे हो? बहुत अच्छा सवाल है। करते हैं शुरू में, लेकिन जहाँ ये कह लें शऊर की बात होती है, जहाँ आप विजन की या किसी मकसद के लिए जीते हैं, वहाँ डिबेट कल्चर होता है। तो घर में बात होती है, चीज़ें होती हैं। एजुकेशन की साइड पर आया तो उन्हें कायल किया, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। ये सारे काम करने में मेरी फैमिली का बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट है। मोरल सपोर्ट भी था, फाइनेंशियल सपोर्ट भी था, और उन्हीं की वजह से ये कह लें कि हम ये स्टेप लेने में कामयाब हुए। अच्छा, नौजवान की आज की सियासत में क्यों इतनी ज़रूरत है और आज का जो सियासतदान है वो क्यों नौजवान की इतनी बात करता है कि नौजवानों को सियासत में आना चाहिए? राफे भाई, बहुत ये कह लेंगे अहमियत का हामिल सवाल है। दुनिया में आप देखेंगे 1.8 बिलियन से ज़ायद नौजवान हैं जो 25 साल से कम उम्र के। उनमें भी आप पाकिस्तान में देखेंगे तो पाकिस्तान में भी 63%, 63% हमारे पास नौजवान हैं जो 25 ईयर की एज से कम है। तो बदकिस्मती है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ उन्हें यूटिलाइज़ करती हैं, उनके पोटेंशियल को यूटिलाइज़ करती हैं, लेकिन जितनी भी आप पार्टीज़ देखेंगे उन्होंने हमारे नौजवान को एक्सप्लॉइट किया है। ठीक है, अपने पावर के लिए, अपने मखसूस मकासद के लिए विजन देने की बजाय, तालीम देने की बजाय हमें गोली की आवाज़ सुनवाई गई, हमें शऊर देने की बजाय नशे पर लगाया गया। आज आप यूनिवर्सिटीज़ देख लें कि आइस कितना आम है, दीगर चीज़ें कितनी आम है, जहाँ से हमारे इदारों से लोगों, हमारे नौजवानों ने, हमारे बच्चों ने शऊर हासिल करना था, उन माशरे में कुछ किरदार अदा करना था, आज वहीं पर आप देखेंगे ये सारे मसाइल आपके सामने। तो बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि लिटरेट करने की बजाय उन्हें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। आजकल के नौजवानों को सियासत में आने के लिए किस तरह अपना किरदार अदा करना चाहिए और उनको क्या तैयारी करनी चाहिए
تاکہ وہ سیاست میں بھی اپنا حصہ ڈال سکیں؟ بہت آسان سی بات ہے، جتنے بھی سوشل ایکٹیوسٹ ہیں بنیادی طور پر تو سیاست خدمت کا نام ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ شہر کراچی صرف ریونیو نہیں دیتا پورے پاکستان کو. ہم کہتے ہیں 67% یہ شہر کراچی پورے پاکستان کو ریونیو دیتا ہے اور 90% سندھ کو ریونیو دیتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ شہر کراچی پورے پاکستان کو تہذیب بھی دیتا ہے، تمدن بھی دیتا ہے، اور سخاوت بھی پورے پاکستان میں سب سے زیادہ کراچی میں آپ کو ملے گی. ٹھیک ہے، بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز نے لسانیت میں، علاقائیت میں، یہ کہہ لیں کہ مسلک میں تعصب کی بنیاد کے اوپر کھڑی ہوئی، لیکن شہر کراچی نے چند لوگوں کے علاوہ اس بات کو قبول نہیں کیا. ابھی آپ دیکھیں گے دادو میں سیلاب آیا، خیرپور میں سیلاب آیا، سب سے زیادہ ڈونیشن دینے والے اور اس عمل میں حصہ لینے والے شہر کراچی کے نوجوان تھے. میں سمجھتا ہوں کہ سیاست بھی خدمت کا نام ہے، تو جو بھی ہمارے نوجوان سوشل ایکٹیوسٹ ہیں انہیں اس عمل میں آنا چاہیے، امانتوں کو لوگوں تک پہنچانے کا کردار ادا کرنا چاہیے. یہ جس انداز سے پاور مثلا کہ پولیٹکس شروع ہوئی ہے، اس کے خاتمے کے لیے نوجوانوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. نوجوان بہت آگے بڑھ کر سیلاب متاثرین کے لیے کام کر رہے تھے اور اس وقت کراچی کے خاص طور پر نوجوان آگے تھے. تو مجھے یہ بتائیں، اس طرح کے جو کردار ہوتے ہیں وہ ملک کو، قوم کی ترقی کے لیے کتنے عامل ہوتے ہیں؟ آپ دیکھیں نا، جو معاشرے کی تبدیلی کے لیے اپنا رول ادا کر رہا ہے، اپنا پوٹینشل لگا رہا ہے، اپنے وسائل لگا رہا ہے، اپنا وقت لگا رہا ہے، یہی تو لوگ ہیں جو معاشرے کو بلڈ کرنے کے لیے کام کرتے ہیں، جو اپنا آپ دوسروں کو دینے کے لیے کام کرتے ہیں، جو اپنی ذات سے نکل کر دوسروں کے لیے سرو کرنا چاہتے ہیں. یہی لوگ جب آگے بڑھ کر، سیاست میں بھی تو بجٹ ہے نا، اقتدار ہے، چیزیں امانتیں وہ پہنچنی لوگوں تک، اگر یہی لوگ اپنا کردار ادا کریں گے تو انشاءاللہ ہم پاکستان کو دنیا کے نمبرون، یہ کہہ لیں کہ نمبر 1 ملکوں میں انشاءاللہ شامل کر پائیں گے. ضرور. اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کتنے انفلوئنسرز ہیں، سوشل انفلوئنسر موجود ہیں جو کہ موٹیویشن دیتے ہیں، اور اس وقت پھر بھی ہمارا جو نوجوان ہے اس وقت پھر بھی بیک اپ ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہو پا رہا. اس کی کیا وجوہات ہے کہ اتنے سارے سوشل انفلوئنسر ہونے کے باوجود، موٹیویشنز ہونے کے باوجود، وہ موٹیویشنز ان کی لائف میں کردار ادا نہیں کر پا رہی؟ رافع بھائی، میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر ہمیں ایک فریم ورک کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جیسے میں سمجھاؤں کہ آپ مجھ سے بات کریں پاورٹی کی، کہ غربت ہے، ہم اپنے لوگوں کو غربت سے نہیں نکال پا رہے. ہر بندہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، بہت زبردست ہے، لیکن آپ معاشرے میں دیکھیں گے کوئی بھی بندہ جس کے پاس اسکل موجود ہے وہ آپ کو بے روزگار نہیں ملے گا. اگر کوئی درزی ہے تو وہ کپڑے سی رہا ہے، کوئی موچی ہے تو وہ جوتے پالش کر رہا ہے، کوئی ڈیولپر ہے تو وہ اپنا کام کر رہا ہے. تو بہت کم ہے کہ ایسا کہ جس سے کام آتا ہے اور وہ کام نہیں کر پا رہا. سب سے بڑا پاکستان میں جس چیز کا مسئلہ ہے کہ سطحی لیول کی چیزیں موجود ہیں. انٹلیکچوئل پاورٹی جو یہ کہہ لیں کہ کسی کو اپ لفٹ کرنے کے لیے استعمال ہونی تھی، مینٹورز کی ہمیں ضرورت تھی اپنی فیلڈ کے اندر. جیسے آپ پوڈ کاسٹر ہیں، آپ کہتے ہیں میں اس سے زیادہ اوپر جانا چاہتا ہوں، تو آپ کی مینٹورنگ کے لیے بندہ موجود نہیں ہے. میں سرکٹ ڈیزائنر ہوں، ایک لیول تک مجھے سرکٹ ڈیزائننگ آ گئی، اب اس سے میں نیکسٹ لیول پر جانا چاہتا ہوں تو میرے پاس بندہ کوئی نہیں. مینٹورنگ کا سب سے بڑا مسئلہ پاکستان میں ہے، کوئی ہمارا بازو پکڑے، کوئی ہاتھ پکڑے، لا کر ہمیں بٹھائے کہ یہ کام بیٹا ایسے ایسے کرنا ہے تو کام آ جائے گا. آج بھی دیکھیں نا، مثلا ہیرا ہی ہیرا تراشے گا، جس سے مثلا ہیرے کا پتہ ہوگا ماہر ہی ماہر بنائے گا. کبھی لوہار تو ماہر نہیں بنا سکتا. ہم کہیں لوہار کو کہیں جی آپ سونے کا کوئی کاریگر بنا دیں تو کیسے ممکن ہے؟ ہمارے یہاں ہر اناڑی بندہ ماہر بنانے کے چکر میں لگا ہوا ہے. جتنی میچورنس آئے گی، کسی فیلڈ میں مہارت آئے گی، ٹیکنیکل مثلا کہ میچورٹی ہوگی، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اتنی زیادہ گروتھ ہوگی. موٹیویشن ٹھیک ہے، لائف میں ایک موٹیویشن ہے کہ ہمیں موٹیویٹ کیا جائے، ہم کچھ کر سکتے ہیں. اس سے نیکسٹ لیول ہے کیا کرنا چاہیے، تو کوئی چیز نہیں ملے گی آپ کو، اس میں ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. ماشاءاللہ سے بڑی بہترین آپ نے بات کری، مگر اس کا سلوشن کیا ہے کہ ہم تاکہ وہ نوجوان اس سے سیکھیں؟ دیکھیں چائنا کے ماڈل کو آپ دیکھیں گے نا، انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے ریورس انجینئرنگ کے اوپر کام کر کے پوری قوم کو کھڑا کر دیا. ٹھیک ہے، پہلے دن انہوں نے R&D نہیں کی، جو چیزیں بنی ہوئی تھیں انہی کے ساتھ لے کر چلے. ہمارے ہاں ایک چیز مثلاً کہ بہت زیادہ یہ ہو رہی ہے، ہر بندہ خود سے بہت کچھ کرنا چاہ رہا ہے وداؤٹ اینی، مثلاً کہ ہر بندہ خود سے تجربے کرنا چاہ رہا ہے. جو تجربہ کار لوگ ہیں انہیں اپنا مینٹور نہیں بنا رہا. ہونا تو یہ چاہیے کہ جو میرا لیول ہے، جو میرا مثلاً کہ جو اسٹوڈنٹ ہے جس کا میں مینٹور ہوں، وہ مجھ سے نیکسٹ لیول پر جائے. لیکن ہوتا نہیں ایسا، ہر بندہ ہمارے پاس زیرو سے شروع کر رہا ہے. تو ہمیں بحیثیت قوم اس بات کو سمجھنا ہوگا، یہ جو صلاحیت ہے نا، یہ قوم کی امانت ہے. جہاں تک میں نے سیکھا ہے
یہ میں اپنی قوم کو اس سے تحریری صورت میں، ویڈیو کی صورت میں، کورس کی صورت میں، SOPs کی صورت میں اپنی قوم کو دے کر جاؤں، تاکہ میرے بعد آنے والے اس سے نیکسٹ پر اگلے لیول پر جائے، ہر بندہ زیرو سے شروع نہ کرے. تو اگر اس اسٹریٹجی کو ہم اپنائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو میں نے محنت کی ہے وہ میری قوم کا اثاثہ بنے گی، تو میرے آنے والے اس سے آگے کام کریں گے انشاءاللہ. ایک وقت تھا کہ انڈیا کا IT پاکستان سے ہلکا تھا، اور پاکستان سے لوگ باہر جاتے تھے IT کی فیلڈ پہ جوائن کرنے کے لیے کسی بھی آرگنائزیشن کو. آخر کیا وجہ ہے کہ ان 2 ڈیکیڈز میں انڈیا نے ایسا کام کیا کہ ان کے نوجوان انہینس ہو گئے، ایکسپرٹ ہو گئے، اسکلڈ ہو گئے، اور وہ آج دنیا کی ہر آرگنائزیشن، بڑی بڑی آرگنائزیشن میں ان کا CEO ڈائریکٹر بیٹھا ہوا ہے، اور وہ پوری دنیا میں آپریٹ کر رہے ہیں؟ اس پہ کیا وجہ ہے؟ رافع بھائی، اس کا ایک ہی لفظ میں آپ کو جواب دوں گا، ان کے رہنما. انہوں نے اپنی قوم بنانے کے لیے ایک چیز کے اوپر ڈرل کیا، اپنی پوری قوم کو اس پر کھڑا کیا، اور ان کے لیے پالیسیز بنائیں، ان کے لیے سبسڈیز دیں. انہوں نے اپنے ملک میں انویسٹرز کو لانے کے لیے ٹیکس ایگزمپشنز دیں. انہوں نے بڑی بڑی کمپنیز لے کر آئے، 1 ونڈو آپریشنز انہوں نے شروع کیے. ان کا انویسٹر جب فارن انویسٹر ان کے پاس پڑوسی ملک میں آیا، انہوں نے ان کے لیے سہولیات فراہم کی. ہمارے پاس بدقسمتی ہے کہ ہمارا پولیٹیشین، ہمارے یہ کہہ لیں کہ جو سیاستدان ہیں، وہ اپنے کھانچوں میں زیادہ ہیں. وہ اپنا پہلے سوچتے ہیں اور اپنی عوام کا، اپنے نوجوانوں کا، اپنی یوتھ کا بعد میں سوچتے ہیں. دوسری بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمیں ابھی تک شاید اندازہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس پوٹینشیل کتنا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے ہاں یہ آڈٹ تو FBR یہ آڈٹ تو کر رہا ہے کہ اتنا پیسہ آیا کہاں سے، یہ لگایا کیوں نہیں. حالانکہ ہمیں بحیثیت قوم اگر دیکھیں، ہم یہ بھی تو سوال کر سکتے ہیں، ہم یہ کچھ کر سکتے تھے، یہ ہم نے کیا کیوں نہیں. مثلاً کہ میں آپ سے ایک بات کہوں، آپ ایک ادارے کے اندر کام کرتے ہیں، آپ 1000 روپے کما رہے ہیں، آپ سے حساب لیا جائے جی آپ 1000 روپے کمائیں، اس کا حساب دیں، بہت اچھی بات ہے. لیکن آپ کے اندر کمانے کی صلاحیت 10,000 کی تھی، تو آپ 9,000 کیوں مس کر رہے ہیں؟ انہوں نے کیا کیا؟ پڑوسی ملک نے اپنی اپرچونیٹیز کو یوٹیلائز کیا. ہم اپنی اپرچونیٹیز کو یہ کہہ لیں کہ اس کا سروے بھی نہیں کر پا رہے، اس کی ایزمپشنز بھی ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہمارے پاس کیا پوٹینشیل موجود ہے. حالانکہ پاکستان کو اللہ رب العالمین نے ہر چیز سے نوازا ہے. آپ کا نوجوان جو برین ڈرین کا آپ نے نام سنا ہوگا، پوری دنیا میں آپ کا نوجوان جا رہا ہے، لیکن پاکستان میں کچھ کرنے کے لیے نہیں ہے. میں نے آپ سے پہلے بات کی کہ انٹلیکچوئل پاورٹی ہے. یہاں سے بندہ باہر نکلتا ہے تو وہاں جا کر وہ کام کر رہا ہے. ابھی اس سال 8,32,000 نوجوان آپ کے ملک چھوڑ کر چلے گئے. آپ نوجوانوں کو تو کوس رہے ہیں کہ ملک چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے، پاکستان میں رہنا چاہیے. بھائی پاکستان میں کچھ کرنے کا کام بھی تو ہونا چاہیے. ہمارے مثلاً کے سیاستدانوں کو اس بات کو سوچنا ہوگا کہ اپنے سارے ذہن کریم جو ہے وہ ہم باہر غلام بنانے کے لیے، یہ کہ باہر جا کر نوکریاں سرو کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں، ہم اپنے لیے ان کے لیے یہاں پر سہولیات فراہم نہیں کر رہے. تو بحیثیت قوم ہمیں یہ کہہ لیں کہ بحیثیت ریاست ہمیں یہ چیزیں پلان کرنی پڑیں گی، پالیسیز ایسی ڈیزائن کرنی ہوں گی جس میں یہاں کا نوجوان، باہر سے بھی آنے والے لوگ یہاں کام کر سکیں، اپرچونیٹیز پیدا ہو سکیں. نوجوانوں پر اتنا برڈن نہیں ڈالتے. ہم ایک ایسی چیز آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ نوجوان کریں تاکہ پاکستان یہاں سے یہاں چلے جائے. رافع بھائی، اس میں تو میں سمجھتا ہوں صرف ایک کام لازمی طور پر ہمیں کرنا چاہیے، اپنے آپ کو نا اسکلڈ والے کھاتے میں شامل کروانا چاہیے. اگر میں ملک سے باہر جا رہا ہوں تو میں لیبر ویزے پر باہر نہیں جانا چاہتا. مجھے ایز اے مثلاً کہ پلمبر جانا چاہیے، الیکٹریشین جانا چاہیے، مجھے کوئی کورس کر کے پاکستان سے جانا چاہیے. تو وہ جو ویلیو ہے نا، اگر میں اپنے اندر ویلیو ایڈ کر کے جانا چاہیے. اور پاکستان میں بھی اگر میں موجود ہوں، پاکستان میں کام کر رہا ہوں، تو مجھے اپنے اوپر انویسٹمنٹ کرنی چاہیے، اپنے آپ کو مزید ویلیویبل بنانا چاہیے. ہم چیزیں بعض اوقات ایسی بنا رہے ہیں، ڈیڈ ایسیٹس بنانے کی بات کر رہے ہوتے ہیں، چیزیں خرید رہے ہیں، ہم فیشن بہت کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اوپر انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. اگر نہیں کرتے تو اپنی اسکل کے اوپر انویسٹمنٹ نہیں کرتے. تو یہ ایسی چیزیں جو آپ سے کوئی چھین نہیں سکتا. اسے کورونا بھی برباد نہیں کر سکتا. اسے کوئی بھی حالات آ جائیں، یہ آپ کے لیے قیمتی ہوگا اور آپ کے ملک کی انٹلیکچوئل پراپرٹی میں اضافہ کرے گا. آج دنیا ورچوئل ہو چکی ہے، تو آج کا نوجوان سوشل میڈیا کا کس طرح استعمال کرے تاکہ وہ ورچوئلی سیاست بھی کر پائے اور اپنا پیغام بھی دے پائے؟ سب سے پہلے رافع بھائی، اس میں سمجھتا ہوں ایک چیز سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اپنی سوچ ڈیولپ کرنی ہوگی. ہم اپنی سوچ نہ کسی کے پاس گروی نہیں رکھوا سکتے. نوجوان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ وہ چیزوں کو کلیریفائی نہیں کر رہا،
وہ آئسولیشن کا شکار ہو رہا ہے. صحیح. کوئی ایک بندہ اچھا لگ گیا, اس کے پیچھے چلنا شروع ہو گیا. صحیح. ٹھیک ہے, ہر بندے نے اپنا اپنا ایسے سمجھ لے پیر بنا لیا, سیاسی پیر بنا لیا. اب وہ سیاسی پیر اچھا کر رہا ہے برا کر رہا ہے تو اس کا میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے. بس میں اس اپنے سیاسی پیر کے پیچھے چلا جا رہا ہوں. شخصیت پرستی کہہ لیں, سیاسی پیر کہہ لیں. تو میں سمجھتا ہوں نوجوان ہیں, یہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے, آج ڈیجیٹل دور ہے. آپ کے پاس چیزیں موجود ہیں, ان چیزوں کو ریسرچ کرنی چاہیے, یوٹیلائز کرنا چاہیے, کمپیریزن کرنا چاہیے, کہیں بھی ایکسپلائٹ نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ ایکسپلائٹ نہیں ہوں گے, اپنا بیانیہ رکھیں گے, تو آپ صحیح کو صحیح کہنے کی جرات کریں گے, غلط کو غلط کہیں گے. اب بدقسمتی ہماری, ہم اپنے سیاسی پیر غلط بھی کریں تو ٹھیک کہہ رہے ہوتے ہیں, اور وہ ٹھیک بھی کر رہے ہوں تو ٹھیک ہے, غلط بھی کریں تو وہ ٹھیک ہے. تو ہم اپنے ان سیاسی پیروں کی یہ کہہ لیں کہ تقلید کر رہے ہوتے ہیں اور سچ کا ساتھ شاید نہیں دے پا رہے ہم. آپ یونیورسٹیز میں بھی رہے ہیں, تو یونیورسٹیز میں طلبہ تنظیمیں بڑی پاپولر رہتی ہیں اور کام بھی کر رہی ہوتی ہیں, اپنے مفاد کا بھی. تو مجھے یہ بتائیں کہ ان طلبہ تنظیموں کے ان درسگاہوں میں کیا کردار ہوتا ہے؟ طلبہ یونینز کا بڑا مین کردار ہونا چاہیے. وہاں سے طلبہ کو سیاست سیکھنی چاہیے. ٹھیک ہے, وہاں پر لوگوں کے مسائل کو, طلبہ کے مسائل کو لے کر چلنا چاہیے, ایک آواز بننا چاہیے. مینجمنٹ کے ساتھ ان کی بہت اچھی ایک بانڈنگ ہونی چاہیے تاکہ وہ مسائل حل ہوں. لیکن بدقسمتی یہ ہے رافع بھائی, وہاں بھی ہولڈ کی سیاست ہے. وہاں بھی وہیں سے ہم یہ سیکھ کر نکلتے ہیں, وہیں پر ہم ایک گروپ بنا لیتے ہیں, ایک گروپ دوسرے کو برداشت نہیں کر رہا, دوسرا تیسرے کو برداشت نہیں کر رہا. آپ میرے ڈپارٹمنٹ میں کام نہیں کریں گے, وہ اسے اس ڈپارٹمنٹ میں کام نہیں کرنے دے گا. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پاس یونیورسٹیز میں جہاں پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تعلیم شعور پیدا کر رہی ہے, وہیں پر بگاڑ کا باعث بننا شروع ہوتے ہیں اور وہیں سے بگاڑ باہر نکلتا ہے, جس کی وجہ سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ طلبہ تنظیم سے آنے والے لوگ بھی بہت زیادہ تبدیلی کا باعث نہیں بن پا رہے. ہم کراچی میں موجود ہیں تو کراچی کی بات کر لیتے ہیں, یوتھ کی. کراچی ایک وقت تھا کہ کہیں بھی کراچی کا طلبہ کسی بھی شہر یا کسی بھی اسٹیٹ پہ جاتا تھا پاکستان کے, تو وہ ایک یونیک پرسیپشن رکھتا تھا کہ یار یہ پڑھے لکھے شہر سے آیا, پڑھا لکھا کردار ہے. آج سے 20 سال پہلے تک آخر ایسا کیا ہوا کہ وہ کردار کراچی کا یوتھ دینا بند ہو گیا اور آج کراچی اندھیروں کی گمراہیوں میں کھو گیا؟ بڑا ٹپیکل اور گہرا سوال ہے. یہ شہر کراچی میں سمجھتا ہوں شاید پاکستان کا وہ واحد شہر ہے جہاں پر پہلے ایک طلبہ تنظیم بنی, اس کے بعد وہ طلبہ تنظیم سیاسی تنظیم میں کنورٹ ہوئی. ورنہ آج تک دیکھا یہ جاتا ہے کہ سیاسی تنظیم بنتی ہے, وہ اپنا طلبہ ونگ بناتی ہے. تو وہ طلبہ تنظیم نے اتنا کام کیا کہ وہ اپنی اس طلبہ تنظیم کو سیاسی ڈھانچے میں تبدیل کر گئی. لیکن بات وہی ہے کہ انہوں نے پھر اپنے وہ اس مین رستے سے, تعلیم کے رستے کو چھوڑ کر شاید گولی کا کلچر انہوں نے اپنا لیا, اپنی پاور پولیٹکس کی طرف آ گئے, جس سے وہ اپنی تہذیب بھی کھو بیٹھے اور تمدن بھی کھو بیٹھے. تو یقیناً آپ کی بھی پولیٹیکل پارٹی کی کوئی نہ کوئی طلبہ تنظیم ہوگی, تو وہ طلبہ تنظیم اس معاشرے میں ابھی کیا کردار ادا کر رہی ہے, کیا کیا کام کر رہی ہے وہ, جس سے نوجوان انہینس ہو؟ رافع بھائی, ہم سب سے زیادہ کوشش کر رہے ہیں کہ اویئرنیس پروگرام چلائیں. ابھی ہم نے پچھلے دنوں میں شہر کراچی میں 1 لاکھ لوگوں کو ریسکیو کی ٹریننگ دینے کا ہمارا پروگرام شروع ہوا تھا. اسی طریقے سے ہم اینٹی نارکوٹکس کے اوپر کام کرتے ہیں, اسکولز میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں یہ پروگرامز کرواتے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو اویئرنیس دے چکے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے پاس میڈیکل کیمپس ہیں, ان میں ہمارے لوگ شامل ہوتے ہیں. سوشل ایکٹیویزم ہم بہت زیادہ اپنے نوجوانوں کو سکھاتے ہیں. تو بس ہماری کوشش ہے کہ اقتدار, بجٹ, ان کے آسروں میں رہنے کی بجائے ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. تو اویئرنیس کے ہمارے بہت سارے پروجیکٹس ہیں جو ہم اللہ کے فضل سے چلا رہے ہیں. ہماری طلبہ تنظیم اسے لیڈ کرتی ہے اور یہ علاقوں میں شعور کا زبردست یہ کہہ لیں گے اس کے نتائج ہیں. بہت سارے لوگوں کو ہم نشے سے بچانے کا کام کر رہے ہیں. نشے کے اوپر ہماری ورکشاپس موجود ہیں. اب ہم پلان کر رہے ہیں کہ ٹریفک سگنلز کے صحیح استعمال پر ہم اپنے ینگ مائنڈز کو, جو اسکول کے بچے ہمارے, انہیں ٹرین کر سکیں. یہ ہمارا بنیادی کام ہے. صحیح. ابھی آپ نے نشے کی بات کری, یہ تو ایک بہت ٹپیکل مرحلہ ہوتا ہے اور سکھانے والا سب سے زیادہ پریشان ہوتا ہے, بٹ اس کو پیشنس کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ کس طرح آپ لوگ مینیج کر رہے ہیں, اور خاص طور پہ اگر طلبہ کروا رہی ہے تو ہیڈس آف ہے. ہمارے پاس لوگ موجود ہیں, ہماری ٹیم ہے, ہم ٹرینرز پروگرام لانچ کرتے ہیں.
اس میں ہمارے ٹرینرز تیار ہوتے ہیں اور وہی نوجوان جب جا کر اس کے سائیڈ ایفیکٹس پر بات کرتے ہیں، اس کے نقصانات پر بات کرتے ہیں، اور اس کے یہ کہہ لیں کہ سوسائٹی میں جو اثرات ہیں، منفی اثرات ہیں، ان پر بات کرتے ہیں، تو بہت اچھا یہ کہہ لیں گے مارکیٹ اس کا رسپانس ہے، جس سے بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے۔ ٹھیک، اچھا آپ کی جو طلبہ تنظیمیں ہیں ان کے نام کیا ہیں؟ ایم ایس ایل کے نام سے ہمارا مسلم اسٹوڈنٹس لیگ کے نام سے طلبہ کا ونگ ہے، اور مسلم یوتھ لیگ کے نام سے ہمارا یوتھ کا ونگ ہے۔ اچھا آپ کے یہ دو الگ الگ طلبہ اور یوتھ کے ڈپارٹمنٹ ہیں، ورنہ اکثریت کراچی میں خاص طور پہ ہر جماعت کا ایک ہی یہ سیٹ اپ ہوتا ہے جو کہ یوتھ بھی اور طلبہ بھی ایک ہی اس میں ہوتا ہے، تو آپ لوگوں کی کیا وجہ ہے دونوں کو الگ الگ رکھنے؟ دیکھیں یوتھ میں تو بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو یونیورسٹیز میں نہیں ہیں، جو کالجز میں نہیں ہیں، لیکن اس ایج میں وہ یہ کہہ لیں آتے ہیں، اس ایج کا مائنڈ سیٹ الگ ہے۔ اب آپ 20 سال کے نوجوان کی بات کریں گے اور 40 سال کے بندے کی بات کریں گے، فرد کی بات کریں گے، دونوں کی ذہنیت الگ ہے۔ تو جو بندہ یونیورسٹی نہیں جا رہا اسے طلبہ تنظیم نہیں دیکھ سکتی، اسے پھر یوتھ والے دیکھتے ہیں، اپنے ساتھ انگیج کرتے ہیں۔ اچھا آپ نے سٹارٹ میں بات کی کہ آپ نے سوشل ورک کیا، سیلاب متاثرین کے لیے کام کیا، تو کہاں آپ نے کام کیا ہے یہ؟ رافع بھائی دادو میں نے بہت سارا کام کیا ہے، اسی طریقے سے سکھر میں کیا ہے۔ دادو میں تو میں 1 ماہ رہا ہوں اپنی ٹیم کے ساتھ، وہاں پر تیار شدہ کھانا دیتے رہے اور خشک راشن دیتے رہے، سبزی وغیرہ فراہم کرتے رہے، ٹینٹس وغیرہ دیے ہیں، لوگوں کو گھر بنا کر دیے ہیں، تو تقریباً 1 ماہ کے قریب میں نے وہاں پر کام کیا۔ اچھا نعمان بھائی، یہ سارے کام وسائل کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور یہ وسائل پیدا کرنے کے لیے آپ کے فائنینشیل ماڈل کیا ہیں؟ رافع بھائی بہت آسان سا کام ہے، ہم جتنے بھی والنٹیئرز ہیں وہ ایک فیملی کی طرح ہم ملتے ہیں، ہمارے پاس ٹرانسپیرنسی ہے، لوگ ہمارے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔ جب وہ ساتھ جاتے ہیں فیلڈ میں کام کرتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں ساری چیزیں انہی کے ساتھ ملا کر رہے ہوتے ہیں، موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ پہلے فیلڈ میں جاتے ہیں، وہاں سے دیکھتے ہیں، سروے کرتے ہیں، واپس آتے ہیں، اپنے لوگوں کو، اپنے خاندان کو، جیسے میں اپنے خاندان سے میں نے بہت زیادہ کلیکشن کی اور جا کر وہاں سرو کیا، میری فیملی کے ممبرز بھی آئے، انہوں نے کیا، لوگ اپنے ہاتھ سے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو یہی بات بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا قطرہ مل کر ہم بہت سارے لوگوں کی زندگی کو سنوار سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم ایسا نہیں ہے کہ بہت بڑا کام کریں، جتنا کر سکتے ہیں وہ کردار ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ مقصد کہنے کا آپ کا یہ ہے کہ سب سے زیادہ آپ اویئرنیس پہ فوکس کرتے ہیں کہ وہاں جو موجودہ حالات ہیں اور وہاں جو چل رہا ہے لوگوں کے ساتھ، وہ آپ دیکھنے کے بعد یہاں پہ اویئر کرتے ہیں لوگوں کو، اور پھر وہ آپ کے ساتھ جاتے ہیں۔ اچھا آپ نے دادو کے حوالے سے ذکر کیا، تو آپ نے وہاں موجود کیسے مناظر دیکھے؟ بھائی جو سماجی کام ہے نا، بڑا تکلیف دہ، بہت مشکل کام ہے۔ ہم پہلے گئے تو ہم نے دیکھا ایک وقت تھا کہ وہاں پر پانی تقریباً 8 سے 9 فٹ تھا۔ ٹھیک ہے، کشتی میں گئے، دیکھ کر آئے۔ ایک شہر ہے جوہی، انہوں نے اسے بند لگا کر کور کیا ہوا تھا سارے کو، تو سارے لوگ مٹی ڈال رہے ہیں، ٹریکٹر چل رہے ہیں، یہ کام ہو رہا ہے ان کا۔ تو گھروں کی چھتیں نظر آ رہی تھی، لوگ اپنی چھتوں کے اوپر بیٹھ کر اپنے سامان کی حفاظت کر رہے تھے، کچھ سامان انہوں نے چھتوں پر رکھ لیے۔ جب میں 2 دن بعد گیا ہوں نا، تو پورے کا پورا ایک گاؤں تھا، پورے کا پورا گاؤں زمین بوس ہو چکا تھا۔ مثلاً کہ وہاں صرف غریب نہیں تھا، وہاں اچھا سفید پوش، وہ جو اچھا وڈیرا تھا وہ بھی برباد ہو چکا تھا، اس کا بھی سب کچھ جا چکا تھا۔ اور بیماری اتنی تھی کہ پھنسیاں، یہ کہہ لیں کہ ایسے جلد کے امراض بہت زیادہ تھے، مچھروں کی بھی مچھر بھی مکھی نما تھے، ایسے مچھر تھے کہ مکھی نما تھے۔ بعض جگہوں پر تو میں نے دیکھا لوگوں کو گندا پانی پیتے ہوئے، ایک گندا بھی کیسا جس میں جانور مرے ہوئے، لوگ پانی پی رہے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتے، جگہ شفٹ ہونے کے لیے کشتی کی ضرورت ہے، وہ خوراک ایسی کہ کئی دن تک انہوں نے، اگر کوئی چیز مل گئی تو وہ کھا رہے ہیں، اور وہ کہاں لے کر جائیں۔ لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ روڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، وہ لوگ جنہوں نے شاید اپنی فیملی کو کبھی یہ کہہ لیں کہ گھر کی دہلیز سے باہر نہیں نکالا ہوگا، وہ اپنے بچوں کے ساتھ ایک کپڑے کو ایسے باندھ کر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہیں پر واش روم ہے، وہیں پر کھانا ہے، وہیں پر رات گزارنی ہے، وہیں پر مچھر ہے، وہیں پر بچے ہیں، سارے معاملات ہیں۔ تو بس اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے کہ اللہ ایسے حالات سے ہر بندے کو بچا کر رکھے، اللہ پاکستانیوں پر بھی آسانیاں پیدا فرمائے، بہت مشکل حالات ہیں۔ ابھی جیسے آپ نے ایک سرکمٹینسز کا ذکر کیا، تو اگر اس میں آپ کے ساتھ یوتھ جڑی ہوئی ہو تو اس میں کتنا وہ ورک کر سکتے ہیں تاکہ وہ کم سے کم نقصانات ہو؟ دیکھیں نقصان کو تو نہیں روک سکتے تھے،
وہاں پانی تھا, پانی سب کچھ بہا کر لے گیا. لیکن یہ تھا کہ ان کے دکھوں میں, ان کی پریشانیوں میں, ان کی تکلیف میں ہم کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتے تھے, کچھ آسانی پیدا کر سکتے تھے. اور میرے ساتھ تقریباً ساری یوتھ تھی, اور ہم نے اللہ کے فضل سے بڑا سرو کیا, لوگوں کے ساتھ مل کر کام کیا. تو کافی یوتھ نے اس میں ہمت کی, کشتیوں کے ذریعے پانی میں جانا, لوگوں تک کھانا پہنچانا, اور لوگوں کے لیے یہ کہہ لیں کہ سیفٹی کے اہتمام کرنا. سیکیورٹی کے مسائل تھے, ان میں بھی لوگوں نے اپنے گھروں کو چھوڑ نہیں سکتے تھے. جو تھوڑا بہت سامان تھا وہ لوگوں کے جانور بہت مر گئے, لیکن بدقسمتی ہے کہ وہاں بھی پولیٹیشین نے چونا لگانے سے باز نہیں آیا. ان کے لیے بھی جو امداد آئی تھی وہ بھی کھا پی گئے. ایسی کوئی سٹوری ہے آپ جی بہت ساری ہیں, آن لائن آپ دیکھیں گے, لوگوں نے آرڈر کیے تو پتہ چلا جی یہ تو حکومت فلاں نے جو تھا ان کے لیے زلزلہ زدگان کے لیے ترکی نے گفٹ کیا تھا ہمیں, وہ ترکی کے گفٹ شدہ جو بلینکٹ تھے وہ لوگوں نے آن لائن سیل کیے. بہت ساری آپ دیکھیں گے فیس بک بھرا ہوا ہے ان چیزوں. مطلب جو امداد آئی تھی وہ بھی سیل کر دی. بالکل ایسے ہی ہوا ہے. میں آپ سے شروع میں ایک بات کہہ رہا تھا, آپ نے پڑوسی ملک کی بات کی تھی, میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ان کے رہنما کا مسئلہ ہے, ہمارے رہنما کا مسئلہ ہے. پالیسیز ہم اپنے لیے بناتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑھانے کے لیے بنا رہے ہیں, ہم اپنے پوٹینشیل کے لیے پالیسیز نہیں بنا رہے. اگر اس پاکستان میں پوٹینشیل کے لیے پالیسیز بننا شروع ہو جائیں, ہمیں اپنی اپرچونیٹیز کا پتہ چل جائے اور ہم اس کے لیے پالیسیز بنانا شروع کر دیں, تو آپ دیکھیں گے شاید پاکستان کو, میں سمجھتا ہوں دنوں میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے. کراچی میں اس وقت ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کہ اپنے آپ کو ایجوکیشن فیلڈ میں سرو کرنا چاہتے ہیں, خاص طور پہ گورنمنٹ لیول, مگر یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ کراچی والوں کے لیے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جگہ ہی نہیں ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے تاکہ یوتھ بھی موٹیویٹ ہو, جو وہ کام کرنا چاہ رہے ہیں کسی نہ کسی ذریعے سے وہ کر پائیں؟ میں تو صرف ایک بات آپ سے جو شروع سے عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے, صرف بات کراچی کی نہیں ہے, چاہے وہ کراچی کی قیادت ہو, سندھ کی قیادت ہو یا پاکستان کی قیادت ہو, سب کو دیکھنا ہوگا کہ اس ملک کے اندر جو پوٹینشیل موجود ہے اس پوٹینشیل کو یوٹیلائز کیسے کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے ہمیں پالیسیز بنانی چاہیے, R&D سینٹرز بنانے چاہیے. بدقسمتی ہے پاکستان کی, یہاں پر سوچنے والا, یہاں پر تحقیق کرنے والے کی عزت نہیں ہے, اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. حالانکہ سب سے زیادہ وسائل اس پر لگتے ہیں, سب سے زیادہ توانائی اس پر لگتی ہے, سب سے زیادہ مشکل یہ کام ہے, لیکن یہاں پر ٹیکنیشین بنانے کا پورا زور ہے. یہاں پر سوچنے کے یہ عمل کو گناہ سمجھا جاتا ہے. تو اس ماحول کو تبدیل ہونا ضروری ہے. اچھا, آپ PS91 سے امیدوار ہیں الیکشن پہ اور پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی نمائندگی کر رہے ہیں, تو شاہ فیصل میں موجود جو طلبہ ہے, یوتھ ہے, وہ بڑا اسٹرگل کر رہی ہے, تو آپ اپنے اینڈ سے کیا کام کریں گے ان کے لیے؟ رافع بھائی, ہم یوتھ اور خواتین کے لیے اسپیشل پروگرام, امپاورمنٹ پروگرام انشاءاللہ لانچ کریں گے بہت جلد, ٹھیک ہے, اور اس میں یوتھ کو بھی انگیج کریں گے اور خواتین کو بھی انگیج کریں گے انشاءاللہ. اچھا, تو یہ جو امپاورمنٹ کی بات کر رہے ہیں, تو اس میں کون سے پروگرام آپ لانچ کریں گے؟ چائنا کا ایک ماڈل ہے 1 ولیج 1 پروڈکٹ کے نام سے. اسمال انڈسٹری کو آپ دیکھیں گے نا, تو وہاں پر کوئی چیز بن رہی ہوتی ہے, ایک گھر میں ایک چیز ہے, دوسرے گھر میں دوسری چیز ہے, تیسرے چوتھے پانچویں گھر میں ایک پورا محلہ ایک ہی پروڈکٹ بنا رہا ہوتا ہے, لیکن اس کے مختلف پروسیس میں مختلف لوگ کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے پاس پلان موجود ہے, انشاءاللہ بہت جلد ہم اسے ایگزیکیوٹ کریں گے. IT کے اندر بھی یہی کام کریں گے انشاءاللہ, اور اسی طریقے سے خواتین کے لیے ہم جو اسمال انڈسٹری والا ہے کام, تو اس کو ہم 1 ولیج 1 پروڈکٹ کو ہم شفٹ کریں گے. ایک پروڈکٹ ایک محلے میں بنائی جائے, وہاں کی خواتین کو انگیج کیا جائے. وہ میری مائیں بہنیں, میری بیٹیاں جو دور جا کر کام کر کے 4-5 ہزار روپے بناتی ہیں, وہ اپنے گھر میں 4 سے 5 گھنٹے کام کریں اور 4-5 گھنٹے میں 500-700 روپے بہت آسانی سے بنا سکیں گی, تاکہ وہ اپنے جو ان کی اقدار ہے ان کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں اور اپنے گھر میں ہی اپنے لیے روزگار کا کچھ اہتمام بھی کر سکیں. اچھا, یہ الیکشن سے پہلے یہ باتیں تمام پارٹیز کرتی ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, تو عوام کو یہ بتائیں اور یوتھ کو خاص طور پہ کہ آپ پہ وہ ٹرسٹ کیوں کریں؟ رافع بھائی, ٹرسٹ کی بات تو جیسے میں نے آپ سے پہلے بات کی تھی نا کہ آپ ہمارے ساتھ مل کر کام کریں گے تو آپ کو ٹرانسپیرنسی ملے گی. ہم ایک عرصے سے شاہ فیصل, جہاں سے میں کینڈیڈیٹ ہوں, وہاں پر ہم کچھ اپنے یہ کہہ لیں کہ عوامی کام کر رہے ہیں. ایک تو انسٹیٹیوشنل کام ہوتے ہیں, آپ کو ادارہ بنائیں اور وہ ادارہ چلاتے رہے عوام کے لیے. کچھ کام ایسے ہیں جو عوام کے ساتھ مل کر کام کیے جا رہے ہوتے ہیں, ان میں ہم سستا سبزی بازار لگا رہے ہیں, ایک عرصے سے لگا رہے ہیں.
ہم اسی طریقے سے عوامی سہولت بازار لگا رہے ہیں, میڈیکل کیمپس لگا رہے ہیں. یہ ہماری الیکشن کمپین نہیں ہے, یہ ہم کچھ سرو کرنے کی نیت سے کہ علاقے کے لیے کچھ خیر کا باعث بن سکیں. ہمارے ساتھ نوجوان موجود ہیں جو والنٹیئرلی یہ سارا کام کرتے ہیں, اور ہم سب لوگ مل کر لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کا کام کرتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ جو امپاورمنٹ والا پروگرام ہے آپ دیکھیں گے, انشاءاللہ یہ ہمارا الیکشن کا منشور نہیں ہے, یہ ہمارے لوگوں کی فلاح و بہبود کا منشور ہے. تو انشاءاللہ الیکشن کے بعد بھی یہ لازمی طور پر کریں گے. انجینئر نعمان علی کا کمپٹیٹر پی ٹی آئی, جماعت اسلامی, ایم کیو ایم, پاکستان پیپلز پارٹی, تحریک لبیک پاکستان, یہ سارے موجود ہیں. تو آپ پہ لوگ کیسے اعتماد کریں؟ رافع بھائی, اعتماد کیوں کیا جائے بہت اہم سوال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک کنٹریبیوٹر ہوں, میں سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں جس طریقے سے دوسرے لوگ کر رہے ہیں. تو یہ عوام کے اوپر ہے, یہ یوتھ کے اوپر ہے کہ وہ ہر کنٹریبیوٹر کے ٹریک ریکارڈ کو دیکھے. ٹھیک ہے, وہ کس طریقے سے, میں کہتا ہوں میں ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہوں, سیلاب آ جائے میں آپ کو وہاں ملوں گا, زلزلہ آ جائے میں اپنی پوری ٹیم کے ساتھ, یوتھ کے ساتھ آپ کو وہاں خدمت کرتے ہوئے ملوں گا. پاکستان میں کوئی اور یہ کہہ لیں کہ کرونا کے دنوں میں ہم نے اپنی یوتھ کے ساتھ مل کر ایک بہت بڑا کام کیا. دوسری طرف آپ دیکھیں گے لوگوں کے کبھی وکی لیکس ہوں گے, کبھی پنڈورا باکس ہوں گے, کبھی وہاں پاناما لیکس ہوں گے, کبھی توشہ خانہ نکل آئے گا. تو ایسے لوگ مثلاً کہ جن کے ٹریک ریکارڈ میں نہ تو وہ آپ کے خزانوں کی حفاظت کر سکے, نہ ہی وہ آپ کے نظریے کی حفاظت کر سکے, نہ ہی ان لوگوں نے آپ کی سرحدوں کی حفاظت کی, نہ ہی کشمیر کے اوپر کبھی انہوں نے بات کی یا فلسطین کی آواز بنے. کل بھی میرا القدس سیمینار میں ایک لیکچر ہے, فلسطین کی آواز بننے جا رہے ہیں, پہلے بھی پروگرام کیے ہیں, ابھی بھی کریں گے. تو ایسے لوگ جن کے ٹریک ریکارڈ آپ کے سامنے, میں سمجھتا ہوں ان کے ساتھ کمپیئر کرنا چاہیے, اور اس کے ساتھ چیزیں ہوں. آپ کو میں یہ یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ آپ اعتماد کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ خوشحالی اور ترقی دیکھنے کو ملے گی. اچھا, اسی جواب میں ایک اور سوال آ گیا, وہ یہ ہے کہ اب آپ نے فلسطین کے حوالے سے بولا ہے, تو اس حوالے سے یوتھ کا کیا کردار ہے, اور خاص طور پہ کراچی کیا کردار ادا کر سکتی ہے کہ فلسطینی بھائیوں کے لیے کوئی ہیلپ آؤٹ ہو گیا؟ دیکھیں, دنیا میں ایک زبردست طریقہ کار ہے کہ ہمیں آواز بلند کرنی چاہیے, سفارت کاری کرنی چاہیے مضبوط قسم کی, اور دنیا میں زبردست قسم کا فلسطینیوں کے لیے ہمیں ایمبیسڈر بننا چاہیے. پوری دنیا کو بتانا چاہیے کہ یو این او جو ہیومن رائٹس کی بات کرنے والے, جو کتے کے مرنے کے اوپر تو اقدامات کرتے ہیں, لیکن یہاں انسانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے, اور وہ بھی یو این او کی یہ کہہ لیں کہ عاشر اس میں سرپرستی میں سارے کام کیے جا رہے ہیں. تو یو این او کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے, او آئی سی کو بھی لازمی طور پر اقدامات کرنے چاہیے, اور ایک بھرپور آواز بننا چاہیے فلسطینیوں کی. پہلے تھوڑا پرسنل سوال کر لیتے ہیں تاکہ یوتھ کو بھی پتہ چلے جو ان کا رول ماڈل ہے وہ ان کا بھی کیا کیسے اسٹارٹ اپ تھا, اور وہ کیسے اسٹوڈنٹ تھے اپنے بچپن میں, اپنی کالج لائف میں, اور پھر اپنی یونیورسٹی لائف میں. بہت مشکل سا سوال ہے. ایف ایس سی میں میٹرک میں میرا اے گریڈ تھا, ایف ایس سی میں بھی میرا A1 گریڈ تھا. اسی طریقے سے میں یونیورسٹی میں بھی یہ کہہ لیں کہ ایک ایوریج اسٹوڈنٹ رہا ہوں, اور اسی طریقے سے یونیورسٹی میں بھی 3.75 جی پی رہا ہے میرا آؤٹ آف 4. یونیورسٹی میں آپ نے کبھی ہاسٹل لائف گزاری ہے؟ جی, میں نے 4 سال ہاسٹل میں رہا ہوں. اچھا, تو پھر کیسا ایکسپیرینس رہا ہاسٹل لائف کا؟ بڑا ٹیپیکل ہے یہ, جیسے میں آپ کو کہہ رہا تھا پاور پولیٹکس ہے, بالکل اسی طریقے سے انہوں نے جو سیاسی طلبہ تنظیمیں انہوں نے اپنے ہاسٹلز جو ہیں وہ ہولڈ کیا ہوا ہے. ایک بلاک کے اوپر ایک سیاسی تنظیم کا ہولڈ ہوتا تھا, دوسری پر دوسری کا ہوتا تھا, تو ان کی مرضی اور ان کی منشا کے مطابق وہاں کی پالیسیز بنتی تھیں. وارڈن بھی مجبور ہو جاتا تھا کہ وہ وہاں کی پالیسیز ان کے مرضی کے مطابق بنائیں. تو بڑی ٹپیکل لائف ہے ہاسٹل لائف بھی, شاید اب چینج آ گیا ہو تو میرے علم میں نہیں ہے. اچھا, کبھی کسی طلبہ تنظیم سے کوئی کیونکہ آج کل گرم خون ہوتا ہے, اس وقت جوش بھی ہوتا ہے, تو کبھی کبھار تو طاق ہو جاتی ہے, تو کبھی اس طرح کی ہوئی یا پھر کوئی معاملہ؟ جی, کام کرتے تھے طلبہ تنظیم میں بھی, وہاں بھی ہم نے بہت سارے اویئرنیس پروگرام کیے. بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ طلبہ تنظیموں کے ساتھ بیانیے کے اوپر کلیش ہو جاتا تھا, لیکن ہم بہت احسن انداز سے اسے آپس میں بیٹھ کر سالو کرتے تھے. ایسا بھی ہوا کہ بعض اوقات تھوڑی سی گرما گرمی ہو گئی, لیکن وہ بات آپس میں ڈیبیٹ میں آ کر بات حل ہو جاتی تھی. اچھا, آپ ان اسٹوڈنٹس کو کیا پیغام دیں گے جو نئے کالج اور یونیورسٹی لائف میں جا رہے ہیں, کہ وہ جو آج کل ہوتا ہے طلبہ تنظیموں میں جو بدمعاشی کرتے ہیں, تو کس طرح وہ اپنے آپ کو پیشنٹلی ٹیکل کریں, کیا ہے معاملات؟
ڈٹ کر کھڑے ہونا چاہیے مضبوطی کے ساتھ. کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. ریگنگ ویگنگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ 1-2 دن میں سیٹ ہو جاتے ہیں. کچھ یہ کہہ لیں شر پسند ہر جگہ ہی موجود ہوتے ہیں, لیکن جہاں کچھ لوگ یہ موجود ہیں تو بہت سارے لوگ آپ کے فیسیلیٹیٹر ہوں گے, آپ کے معاون ہوں گے, آپ کو سہولت دینے والے ہوں گے, وہ بھی آپ کے لیے بہت اچھا کردار ادا کریں گے. اچھا, یوتھ کے لیے کوئی پیغام آپ کا ہو تو وہ دے دیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بہت تکلیف دہ بات ہے, تو اس میں نوجوانوں کو لازمی طور پر دیکھنا چاہیے. انشاءاللہ ہم اپنا کردار ادا کرنے کے ساتھ اپنے پوٹینشیل کو پاکستان میں یوٹیلائز کریں گے تو پاکستان کی تقدیر انشاءاللہ بدلے گی. ہمیں آواز بننا چاہیے, سیاسی طور پر آواز بننا چاہیے, اور پولیٹیکل پاور کے ساتھ ہمیں اپنے پوٹینشیل کو یوٹیلائز کرنا چاہیے. یہ جو 8,32,000 سے زائد لوگ ہمارے باہر گئے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں مواقع زیادہ ہیں. پاکستان کی پالیسیز کو تبدیل ہونا چاہیے. تو یوتھ کو پاکستان کو سرو کرنے کا جو جذبہ ہے وہ باقی رکھنا چاہیے. انشاءاللہ پاکستان کی تقدیر بدلے گی. ہم آواز اٹھائیں گے, ہم آواز بنیں گے, ہم اپنا کردار ادا کریں گے, تو انشاءاللہ یوتھ تبدیلی لائے گی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ نعمان بھائی, آپ ہمارے اس پوڈ کاسٹ میں آئے اور آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا, جس سے مجھ سمیت ہمارے ناظرین نے بھی بہت سیکھا ہوا. خاص طور پر یوتھ اور اسٹوڈنٹ کو بڑا اچھا میسج گیا ہے آپ کے اس پوڈ کاسٹ سے, تو آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. تو ناظرین, یہ تھے انجینئر نعمان علی صاحب, جو کہ آج ہمارے پوڈ کاسٹ کے مہمان تھے, جنہوں نے یوتھ کو ایک بہت اچھا میسج دیا کہ وہ اپنی زندگی کو کس طرح آگے بڑھائیں اور کامیابی کے ساتھ آگے بڑھائیں, جس میں وہ سیاست بھی کر پائیں اور اس معاشرے کے لیے ترقی اور کامرانی کا بھی سبب بنے. میں آپ کا پوڈ کاسٹر سید عبدالرافع, پھر میں ملیں گے اگلی پوڈ کاسٹ کے ساتھ. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.